नाज़रीन, दमिश्क की गवर्नमेंट पर अब शदीद प्रेशर आ गया है कि वो इसराइल को जवाब दे। इस वक्त उनकी जो अपनी लिजिटिमेसी है इस नई अथॉरिटीज की, वो ऑन स्टेक आ गई है। उसके अंदर से ग्रुप्स उठना शुरू हो गए हैं कि ये क्या यहाँ पर तमाशा और सर्कस लगा हुआ है कि इसराइल शाम के इलाके लेता चला जा रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब शदीद प्रेशर जो है वहां पर आ रहा है। तो शाम के हवाले से, और शाम की क्या किस्मत है, क्या शाम भी एक लिबिया ही बनेगा? क्योंकि शाम को कई हिस्सों में तकसीम करने की जो साजिशें हैं वो इस वक्त पूरी तरह से चल रही हैं। इस बारे में बात करेंगे। इसराइल के अंदर खाना जंगी, इसकी इस वक्त बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स अब दोबारा से बात करना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ, यानी ये कैसा सिनेरियो है, एक तरफ इसराइल वो जी कब्जा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ के जो असल हकायक है वो भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट, 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट 3 डिस्ट्रॉयर्स ये इस वक्त पहुंच चुके हैं। ईरान पर हमला चूंकि अंडर डिस्कशन है और वो किसी भी वक्त हो सकता है, इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो यहां पर पहुंच गए हैं। रशियन एम्बेसी ने शाम में काम करना शुरू कर दिया है और रशिया ने यह भी कहा है कि वो शाम से मुकम्मल इनखला नहीं करेंगे। ये आज रशिया से बात सामने आ रही है। तमाम जो तफसीलात आ रही हैं, नया मंजरनामा क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं कि एक तरफ देखिए इसराइल शाम पे बेलगाम कब्जा कर रहा है, खुले मैदान में आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो उसकी हैबत का बोलबाला हो रहा है हर तरफ की, इसराइल देखो इतना कब्जा कर रहा है, ठीक है, एक हैबत उसकी जो है ना, उसका बोलबाला हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, बेनी गांट्स जो कि साबका डिफेंस मिनिस्टर और वॉर कैबिनेट का भी मेंबर रहा, सबसे बड़ा एक हाई ऑफिशियल है वहां का, क्या बात कर रहा है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग फ्रॉम अ वॉर इन विच वी फेस्ड इजराइल्स एनिमीज टू अ सिविल वॉर। बेनी गांट्स ये कह रहा है कि हमने एक लंबी जंग लड़ी जिसमें इसराइल के दुश्मनों का हमने सामना किया और अब हम उस वॉर की तरफ बस शिफ्ट होने लगे हैं जो कि सिविल वॉर है। एक ऐसी जंग जिसमें हमने इसराइल के बाकी दुश्मनों का सामना किया, उससे अब हम शिफ्ट होने वाले हैं खाना जंगी की तरफ। क्योंकि जो इसराइल के अंदरूनी हालात हैं, जो उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हो गए, बाकी शदीद उनके इख्तलाफात इस वक्त हाइट के ऊपर पहुंचे हुए, उनके इख्तलाफात इवन जो 7 अक्टूबर से पहले यहां पर शदीद मसले चल रहे थे, लेकिन फिर 7 अक्टूबर की वजह से वो दब गए। लेकिन जो डिफीट होती रही उसकी वजह से वो दोबारा इग्नाइट हुए। शाम के मामले की वजह से वो थोड़ी देर फिर रुक गया मामला के, पता नहीं इसराइल क्या अचीवमेंट कर रहा है। तो बेनी गांट्स ये कह रहा है, देखिए आपको दूसरी तरफ के जो हकायक हैं वो देखने की जरूरत है इस वक्त। नाज़रीन, अगर आप शाम को फिलहाल साइड के ऊपर रखें कि शाम का ये मामला है ही नहीं, इसको अगर साइड के ऊपर रखें तो बताइए कि इसराइल ने क्या हासिल किया है, इसराइल ने मिलिटरीली अचीव क्या किया है। जो लाखों मासूमों का, फलस्तीनियों का उन्होंने उनको शहीद किया है, तो इस जेनोसाइड का तो फॉल आउट आना ही आना है। ये एक बात ज़हन में रखिए, ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा, कभी भी ये मामले इस तरह से खत्म नहीं होते। 2 लाख मासूमों को शहीद कर दो और ये बाद में मामला खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसका जो हिसाब है, इसका एहतसाब है, इसका अंजाम जो है वो तो हर सूरत में भुगतना पड़ेगा, जल्द या बदीर ये तो होकर रहना है। उसके अलावा बताइए सिविलियंस को मारना क्या ये अचीवमेंट समझा जाता है? तो इसके अलावा बताइए कि हासिल क्या किया है। हिजबुल्लाह वहीं की वहीं मौजूद है, हिजबुल्लाह के वेपन उसके पास हैं। देखिए, इजराइल किसी की प्रेजेंस को कबूल नहीं करता है। इजराइल के नजदीक वही इकलौती पावर होनी चाहिए, उसके बराबर में कोई ऐसी पावर प्रेजेंट ही नहीं होनी चाहिए कि कभी भी उससे कोई खतरा हो, कभी भी वो हमला कर दे। वो किसी पावर की प्रेजेंस ही कबूल नहीं करता है। तो यहां पर वो हिजबुल्लाह को मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने के लिए गया था, लेकिन हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो वहां पर प्रेजेंट है और उसके रॉकेट्स, उसके वेपन्स वो सारे महफूज हैं। इजराइल उसको भी, अमेरिका, पूरा वेस्ट, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस वो इन वेपन्स को नहीं निकाल सकी, तलाश नहीं कर सकी। तो हिजबुल्लाह वहीं की वहीं मौजूद है। अच्छा, अगर आप यमन की बात करें तो यमन इस जंग में एक नई पावर बनकर सामने आया है। दुनिया ने देखा कि किस तरह उसने अमेरिका, बरतानिया और बाकी मुल्कों के ऊपर और किस तरह से ब्लॉकेड किया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा ब्लॉकेड। और अमेरिका के कमांडर्स ने खुद कहा कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल है जो वो यहां पर लड़ रहे हैं। तो यमन एक ऐसी ताकत बनकर सामने आया। हमास का खत्म हो गई है, हमास वहीं की वहीं मौजूद है और 2-2, 3-3 फाइटर्स की शक्ल में लड़ रही है। अभी भी इसराइल का जाने नुकसान हो। तो अगर मुझे एक बात बताइए, आपने अपने दुश्मन को जकड़ लिया है, काबू कर लिया है, हालांकि वो आपसे ताकतवर था, लेकिन बहुत बहादुरी दिखाकर, बहुत कुर्बानियां देकर आपने उसको जकड़ लिया है। तो एक आपका इत्तेहादी आए, आपका कोई अपना आए और उसको कहे कि आओ हमारे दरवाजे खुले हैं, इधर आकर कब्जा करो, हम एक आगे से गोली नहीं चलाएंगे,
اور دنیا کو بتا دو تم کتنے طاقتور ہو, تمہاری کیا ہیبت ہے. بھائی اس کو پھر کون کیسے روک سکتا ہے؟ اس کو جکڑا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے. اور ادھر سے وہ آتے ہیں جناب, اور اس کو کہتے ہیں آ جاؤ قبضہ کر لو اور بتا دو کہ تم کتنے طاقتور ہو, تم تو یہ جنگ جیت رہے ہو, تم تو ایکسپینڈ. او بھائی جب لیبنان میں وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکا تو شام میں کیسے ایکسپینڈ کر گیا؟ ایک گولی چلائے بغیر وہ ایکسپینڈ کر گیا. ٹھیک ہے, تو نہ تو یہ قبضہ اس کا اسرائیل کا چلے گا, یہ وہ قبضہ نہیں ہے جو پراپر بیٹل کے بعد ہوتا ہے. یہاں تو کوئی ریزسٹنس ٹکرائی نہیں ہے, تو ریزسٹنس بھی یہاں پر پیدا ہوگی جب وہ اس کے ساتھ ٹکرائے گی. آپ دیکھ لینا کہ کب کتنی دیر اسرائیل جو ہے وہ اپنا قبضہ جاری رکھ سکتا ہے. تو یہ بس ایک ٹیکٹیکل ہے. ٹھیک ہے, جس نے بھی یہ سہولت کاری کی, اور جس نے سہولت کاری کی ہے آپ دیکھیے گا وہ بھی نہیں ٹک سکے گا. وہ بٹریل, اتنا بڑا بٹریل کرنے والا جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اسرائیل کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. تو بینی گانٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سول وار کی طرف جا رہے ہیں. تو اندرونی معاملے جو ہیں وہ ابھی تک وہ اپنے پریزنرز واپس نہیں لے کر آ سکے. اس سے بڑی مجھے بتائیے اور شکست کیا ہوگی؟ ابھی تک اپنے پریزنرز واپس نہیں لے کر آ سکے. اور ریجن کے لیے فلسطینین کاز جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی بن چکا ہے. فی الحال وہ ادھر شام میں بزی اور ادھر ادھر خبروں اور میڈیا کی توجہ ادھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ توجہ کب تک, کتنی دیر تک وہاں پر رکھیں گے؟ اب میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایچ ٹی ایس کے اوپر شدید پریشر آ رہا ہے کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے کہ اسرائیل قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. تو اندر سے وہ گروپس اٹھ رہے ہیں. ہیرڈز کیا رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیل کا بڑا میڈیا, ناٹ دا سیویئر آف دا ویسٹ بسٹنگ دا myth آف نیتنیاہو دا سیلف پروکلیمڈ ماسٹر اسٹریٹجسٹ. یہ ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے. ہیرڈز کیا کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو جو ماسٹر اسٹریٹجسٹ اپنے آپ کو کہتا ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویسٹ کا سیویئر ہے, یعنی ویسٹ کے تحفظ. یہ ویسٹ کی جو حمایت ہے وہ کس طرح سے حاصل کرتا ہے اسرائیل, کہ ہم تمہارے مفادات کا تحفظ یہاں پر کرتے ہیں. کرتے کچھ بھی نہیں ہے, یہ کسی کے اتحادی نہیں ہے, یہ صرف اپنا ہی اس میں کرتے ہیں, ہر جگہ اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں, اور یہ کسی کو بھی بیٹریل کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیا بھی ہے. تو نیتنیاہو کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جی ویسٹ کا سیویئر ہے, تو ہیرڈز کیا لکھ رہا ہے کہ وہ myth بھی ٹوٹ گیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سچ ایکسپوز ہو گیا, انہوں نے کہا myth بھی ٹوٹ گیا کہ وہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, myth بھی ٹوٹ گیا, کیونکہ جب مڈل ایسٹ سے پاورز ایمرج کی ہیں اور انہوں نے ٹکر دی ہے تو دیکھ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. تو وہ ویسٹ کا یہاں پر کوئی اس نے جو اپنی کوئی کامیابی ماسٹر اسٹریٹجسٹ کیا اچیو کیا, مجھے بتائیے. آگے چلیے, آج یدیوناتھ جو ہیرڈز کے بعد دوسرا بڑا ادارہ ہے, اس نے لکھا ہے کہ غزہ میں تو سینکڑوں بلڈوزرز تباہ ہوئے ہیں, اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ پیچھے سے مزید بلڈوزرز آ نہیں رہے, اور لیبنان میں بھی انہوں نے وہاں پر سویلین جو ہیں اپنے ان کو استعمال کیا ہے انجینئرنگ ورک کے لیے. وہاں پر ملٹری بلڈوزرز نہیں ہیں, دوسرے استعمال کیے جا رہے ہیں, کیونکہ سینکڑوں غزہ میں تباہ ہوئے ہیں. ذرا دیکھیے, ڈیو ٹو دا شارٹیج آف فائٹرز دا ڈیمیج آف 100 بلڈوزرز ڈیورنگ مینوور ان دا غازہ اسٹرپ. ہنڈریڈز بلڈوزرز, کئی سو جو بلڈوزرز ہیں غزہ میں تباہ ہوئے, آج وہ رپورٹ دے رہے ہیں. اینڈ دا ڈیلے ان دا ارائیول آف اے لارج شپمنٹ آف D9 بلڈوزرز فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور امریکہ سے D9 بلڈوزرز کی شپمنٹس نہیں آئی ہے. دا اسرائیلی آرمی از فورس ٹو امپلائی سویلینز ان ڈینجرس انجینئرنگ ٹاسک اکراس دی بارڈر. اب اسرائیلی فوج مجبور ہوئی ہے کہ جو ان کے اپنے سویلینز ہیں ان کو بھرتی کرے انجینئرنگ ٹاسک کے لیے, جو کہ ایکسٹریملی ڈینجرس ہیں. تو یہ اس کی فوج کی حالت ہے. اب کوئی ملک اپنے دروازے کھول دے اور کہے کہ آجو قبضہ کر لو, یہ زمین کھلی پڑی ہے, اور بتا دو کہ تم تو جیت رہے ہو, تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا یہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی ٹکنے والا نہیں ہے, اس کا انجام پھر یہی نکلے گا. اگر آپ اتنا بڑا تاریخ کا اتنا بڑا بٹریل کریں گے, جب اسلامی دنیا ایک اتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہے, 100 سال کا فلسطینیوں کا تنازع ہے, اور وہ 100 سال سے ظلم کے پر ظلم برداشت کر رہے ہیں. ذرا گنیے تو صحیح ان کی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں 100 سال کے اندر, اور وہ مہاجر بنے پھرتے ہیں, کبھی مصر, کبھی جارڈن, کبھی شام, کبھی لیبنان. ٹھیک ہے, 100 سال سے وہ ایک ظالم کو بھگت رہے ہیں, اور جب اس کے ساتھ اتنی بڑی بیٹل لڑی گئی ہے تو آپ ان ٹائم پر آ کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ تو بٹریل آف دا ہسٹری ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. تو وہ بھی ٹکنے والے نہیں ہیں جنہوں نے یہ ساری سہولت کاری کی ہے. اور اسرائیل کے لیے جو سہولت کاری کرتا ہے وہ اسرائیل سے بھی وہ کیا منافع, مطلب اسرائیل کیا ان کو دے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو جنہوں نے سہولت کاری کی ہے وہ بھی, اور اسرائیل کا یہ قبضہ یہ ہر صورت میں چیلنج ہو کر رہے گا. ویسٹ بینک کی صورتحال بہت فریجائل ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, the situation in the West Bank is now more fragile than it has been in many years. بہت سالوں میں جو ویسٹ بینک کی صورتحال تھی آج بہت زیادہ فریجائل ہے, کیونکہ
یہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جیسے سموترس کہتا رہتا ہے کہ جی ویسٹ بینک کو بھی ہم نے قبضے میں لینا ہے، تو وہاں پر ابھی مزید فورسز بھی بھیجی ہوئی ہیں، تو مطلب صورتحال وہاں پر بھی بڑی نازک ہے، کوئی بڑی خبریں آپ کو وہاں سے بھی آ سکتی ہیں۔ کیونکہ سیم ٹائم کے پر آپ دیکھیے کہ جارڈن اور اسرائیل کیا ڈسکس کر رہے ہیں، خفیہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں کہ جو ایران سے سپلائی ویسٹ بینک کو آ رہی ہے، جو ریزسٹنس کے لیے مدد پہنچ رہی ہے، اس کو کیسے کاٹا جائے۔ تو ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی کوئی بڑی پراپر جنگ کا آغاز آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، اس لیے اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ اور 3 جو ڈسٹرائرز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ یو ایس ڈپلائز اسٹرائک گروپ ٹو مڈل ایسٹ ٹو انشور ریجنل سٹیبلٹی، اندازہ کرنے تو بہرحال 2 اس میں ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور 3 ڈسٹرائرز ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امریکہ میکسیمم ایک ہی بھیجتا ہے، لیکن ایک ساتھ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز یہ بھیجے گئے ہیں، یہ بہت غیر معمولی ہے، کیونکہ ڈسکشن ہے کہ ایران کے اوپر حملہ مطلب ہو سکتا ہے، ٹرمپ بھی اجازت دے سکتا ہے، اسرائیل پوری تیاری میں ہے، اور اس کے بعد سوچ کیا پائی جا رہی ہے، کس سوچ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں؟ سوچ یہ ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، یہ اسرائیل میں یا ان کی لابی جو کری کہ دیکھیں ایران کو 45 سال سینکشنز لگائیں، کیا روک سکیں وہ ایران کو؟ نہیں، ایران زیادہ طاقتور ہوا ہے، اور ابھی تو وہ کمپریہنسو پارٹنرشپ بھی کرنے جا رہے ہیں رشیا کے ساتھ، ٹیکنالوجی میں وہ گرو کر رہے ہیں، اور مطلب ان آگے بڑھ رہے ہیں، وہ عسکری طور پر بہت پاورفل ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو تباہ کرنا ہے، تو وہ حملہ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسرائیل میں یہ جرات نہیں ہے کہ اپنی فورسز بھیجے، امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی فورسز بھیجے، وہ بھیجے گا تو افغانستان آپ کے سامنے ہے، وہاں طالبان کمزور تھے، آج کا ایران بہت پاورفل ہے، لیکن طالبان بھی ان سے فاتح ہوئے ہیں، ہارے نہیں ہیں ان سے، ایران تو طالبان سے بہت پاورفل ہے۔ اسرائیل فورسز بھیجے گا نہیں، امریکہ پوزیشن میں نہیں، اگر امریکہ اپنی فورسز بھیجتا ہے تو امریکہ یہاں سے جیت کر نہیں نکلے گا، اور یہ اس کا فائنل آپ دیکھیے گا کہ اس کی امپائر کا آخری غلط فیصلہ ہوگا، اس کے بعد وہ کوئی بڑے غلط فیصلے کر نہیں سکے گا، کیونکہ اس کے بعد یہ امپائر چلنے والا نہیں ہے، اور ٹرمپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تیسرا جو آپشن وہ اس وقت استعمال کریں گے وہ ہے اندر سے سول انریسٹ، یہی تو وہ کرتے ہیں۔ عرب سپرنگ کیا تھی؟ ان کی فنڈڈ تھی، اور کیا تھی؟ خانہ جنگیے کروانا، یہی تو ان کا کام ہے، اور خانہ جنگیے ان کی سپورٹ کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ تو ایران میں بھی بیسیکلی ان کا پلان فی الحال یہی ہے، لیکن جو یہ سٹرائک کرنے جا رہے ہیں ایران تو اس کا ڈیفینیٹلی جواب دے گا، اور پوری خبریں ہیں کہ ایران چونکہ بہت قریب ہے اپنے نیوکلیر کے، تو کبھی بھی خبر آ بھی سکتی ہے، کیونکہ جب خطرہ سامنے ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور ایئر کرافٹ کیریئرز پہنچ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایران اپنا نیوکلیر فائنل کر رہا ہو، تو کبھی وہ ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو ایکچوئل انفارمیشن نہیں ہوتی۔ جو نیوکلیر ہے وہ تو سب زیادہ سیکرٹ پروگرام ہوتا ہے، تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اوورآل جو حالات ہیں، جو ایران نے پہلے کنوے کیا ہوا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملے ہونے کی طرف گئی صورتحال تو ہم نیوکلیر بنائیں گے۔ شام کی صورتحال کیا ہے؟ شام کی جو قسمت ہے آن سٹیک ہے، کیونکہ شام کو بٹریل کا سامنا ہے اپنوں سے، دشمنوں سے تو لڑ لیا جاتا ہے، لیکن جب اپنے بٹریل کرتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اب ناظرین، شام میں ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہے، اپنے مفادات ہیں، اور ہر کوئی اپنا حصہ چاہتا ہے، اور یہی حصہ جو ہے نا شام کو کئی حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، یہ حصہ مانگنا شام کو کئی حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، اور کچھ ایکسپرٹس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تو پریکٹیکلی شام تو ٹوٹ چکا ہے، ایک حصہ اسرائیل لے گیا، ایک ایس ڈی ایف کے پاس ہے، ایک کسی اور کے پاس ہے، دوسرا 4-5 حصے تو آلریڈی ہیں، ایک ترکی کے پاس، ایک ایس ڈی ایف کے پاس، ایک اسرائیل کے پاس، ایک ایچ ٹی ایس کے پاس، ایک داعش بیٹھی ہوئی ہے، تو 5 حصے تو ہو چکے ہیں۔ تو پریکٹیکلی وہ کہہ رہے ہیں شام تو ایک طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ یہاں پر پوری انٹیگریٹی تو ہے نہیں ٹیریٹوریل، تو یہ بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور کیونکہ ساری آرمی میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، ایک ریاست ہوتی ہے اس کی پوری آرمی میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، اب پوری ریاست کی آرمی دوبارہ سے بنانا یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہوتا، اور جب ملک ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اتنی آسانی سے بنتے نہیں ہیں۔ لیبیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور لیبیا آج کی سال کے اندر ہے، اور ویسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ لیبیا میں کتنا واضح تھا کہ امریکہ نے وہ سارا کیا، قذافی کو گرایا، ٹھیک ہے۔ ہیلری کلنٹن نے بعد میں کتنے غرور کے ساتھ کہا کہ وی کیم وی سا اینڈ ہی گون، ٹھیک ہے، یہ بڑے تکبر کے ساتھ اس نے کہا کہ ایسے ہم نے منٹوں میں اس کو وہاں سے بھگا۔ تو یہ کیا سب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ لسٹیں ہیں، وہ معاملہ چلا آ رہا ہے، وہ عرب سپرنگ سے ساری چیزیں، تو ترکی نے اس کو بڑے بیڈلی ہینڈل کیا ہے۔ دیکھیں ترکی اس کو ایک تو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مد نظر رکھتا، شام کو جو خطرات ہے اس کو مد نظر رکھتا، اس نے رجیم گرانی تھی گرا دیتا، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ باقی معاملات کیا ہیں، تو اب سارے حصہ لینے جناب وہاں پر پہنچے ہوئے، تو بیڈلی مینج کیا ہے، اور ٹائمنگ بہت غلط تھی، یہ تاریخ کی ورسٹ ٹائمنگ تھی، یہ وقت آپ کو بتائے گا۔
تو وہ بہت بیڈلی. تو اب شام آن سٹیک ہے, اس کی کیا قسمت ہوگی؟ کیا وہ بھی ایک لیبیا بننے جا رہا ہے؟ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, اس کے پاس ویپنز ہوتے ہیں جو سب کو ایک انٹیکٹ رکھتی ہے. تو وہ انفراسٹرکچر تو اس کا تباہ ہو گیا, تو کیسے انٹیکٹ رکھیں گے؟ کس سے اپنے علاقے جو واپس لیں گے؟ تو اس طرح وہ پریکٹیکلی کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ چکا ہے. اب جہاں تک معاملہ ہے اسرائیل کا, اسرائیل کے ساتھ جس نے بھی یہ سہولت کاری کی ہے, اس وقت شدید پریشر ہے ایچ ٹی ایس کے اوپر کہ جواب کیوں نہیں دے رہے, یہ کیسی خاموشی ہے؟ ایچ ٹی ایس کے اندر بہت سارے گروپس ہیں جنہوں نے مل کر مطلب یہ سارا کیا تھا, تو وہ سارے تو اسرائیل کی حمایتی نہیں ہیں, وہ سارے تو اسرائیل کو دوست نہیں کہتے, وہ تو اصلیت کو جانتے ہیں. تو وہ اب کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ شدید پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب آپ کس کی پپٹ بن کر یہاں پر بیٹھے, ہم شام کی رکھوالی کرنے آئے یا اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے آئے؟ تو وہ شدید پریشر اس وقت ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جب وہ ایکشن لیا جائے. تو جو ایچ ٹی ایس کی اپنی لیڈرشپ ہے وہ آن سٹیک آ گئی ہے, اس کی اپنی اتھارٹی آن سٹیک آ گئی ہے. اگر مطلب وہ مزید خاموشی جاری رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. شام میں انسرٹینٹی بہت زیادہ, آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا, لیکن یہ خاموشی برقرار رکھنا ایس ٹی ایس کی لیڈرشپ کے لیے, کیونکہ وہ خود چیلنج ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کس کے نمائندے بن کر یہاں پر بیٹھے ہو؟ آپ کو شام کی حفاظت کرنی ہے, اسرائیل کی نہیں کرنی ہے. جب آج یو کے نے کیا کہا, یو کے نے کہا ہم بھی ایچ ٹی ایس کے ساتھ رابطے میں تھے, تو سب مان رہے ہیں, امریکہ بھی, ترکی بھی اور اسرائیل بھی, یوکرین بھی, سارے تو مان رہے ہیں کہ ہم نے بھی سپورٹ کیا, ہم نے بھی سپورٹ کیا, اور اوپر سے اسرائیل کو یہ قبضہ دیتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کی اپنی لیڈرشپ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ ہیں کون, آپ کے مفادات کس کے ساتھ ہیں؟ اوپر سے ویسٹرن میڈیا پورا ان کو ری برانڈ کر کے پیش کر رہا ہے, تو اور سوالات اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن بہت پریشر ہے. یہ اب زیادہ دیر معاملہ اس طرح سے چلنے والا نہیں ہے, اور جو ہی یہاں پر ریزسٹنس آئے گی, اسرائیل سے ٹکرایا جائے گا, یہ بہت مشکل ہوگا, اور اسرائیل بہت کیجویلٹیز کے ساتھ یہاں سے نکلے گا. یہ بات یاد رکھیے, جیسے وہ لیبنان سے نکلا تھا, اس طرح سے علاقے جو ہے وہ قبضے میں لیے نہیں جاتے ہیں. تو سعودی عربیہ کی کنڈیمنیشن آئی ہے, فائدہ نہیں ہے, کنڈیمنیشن سے کچھ نہیں ہونے والا. قطر کا جو ڈیلیگیشن ہے دمشق میں پہنچ چکا ہے. قطر کے اپنے مفادات ہیں. قطر وہ ایک پائپ لائن, گیس پائپ لائن یہاں سے ترکی اور وایا پھر آگے یورپ تک, یہی بنیادی جو اس صدی کے شروع سے جس کی وجہ سے وہ شام کو انہوں نے گرانے کی رجیم چینج کے سارے آپریشن ہوا تھا, تو یہ پائپ لائن کا بنیادی مسئلہ تھا. تو وہ قطر وہاں پر پہنچا ہوا ہے. قطر کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں شام کے اندر. رشین ایمبیسی وہاں پر کام کرنا شروع ہو گئی ہے. رشیا نے آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہماری ایمبیسی روٹین میں اس نے کام شروع کر دیا ہے. کچھ ملک سوچ رہے ہیں کہ وہ اوپن کریں نہ کریں جو بھی ہے, لیکن رشیا نے اپنی ایمبیسی اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اور رشیا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے نا بیسز اب مکمل وڈرال نہیں کریں گی, اب تک کی خبر ہے. لیکن ویسٹ کا پورا پریشر ہے ایچ ٹی ایس کے اوپر کہ رشیا کو نکالا جائے. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ناظرین, ٹرمپ کا ٹویٹ آپ کو یاد ہے, ٹرمپ کا بیان آپ کو یاد, اس نے کہا تھا شام میں پنگا مت لو, یہ فائدے میں نہیں آئے گا. اگر آپ ادھر دیکھیں براعظم افریقہ میں انہوں نے کیا کیا, جگہ جگہ دھڑن تختے کیے, لیبیا میں جو کچھ ہوا سارا دیکھا. آج براعظم افریقہ میں کیا ہے, ویسٹ کا نام و نشان نہیں ہے. رشیا اور چائنا آ کر بیٹھ گئے, یعنی انہوں نے براعظم افریقہ کو ڈسٹیبلائزیشن دی, جنگیں دی, سیول وارز دی, تختے الٹے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اتنے ان سے بدظن ہوئے کہ اب ایک ایک ملک سے ان کو نکالا گیا ہے, ایک ایک ملک سے. اور رشیا اور چائنا وہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور وہ انویسٹ کر رہے ہیں. $50 بلین چائنا افریقہ میں, براعظم افریقہ میں انویسٹ کر رہا ہے, سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹریننگز دے رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں یہ کیا کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ کے لوگ کیا خوش ہیں امریکہ سے؟ تو اس کا جو فال آؤٹ آئے گا نا, دیکھیں ٹرمپ کہہ رہا ہے, امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ ایک خطے کے لوگوں کو بار بار تباہی دیتے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ, تو یہ سارا بیک فائر کرے گا. اس وقت جو امریکہ کی پسپائی ہوئی, جو اسرائیل کی پسپائی ہوئی, اس کو یہ سیریا سے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کتنی دیر کریں گے, کتنی دیر اس کو چلائیں گے؟ تو اس نے بیک فائر کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ ایکسپرٹ جو ہے اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ براعظم افریقہ میں کیا ہوا, معمر قذافی کو گرایا, باقی دھڑن تختے کیے, آج رشیا اور چائنا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں ایک ایکسپرٹ نے ویسے بڑا خوبصورت کہا تھا, اس نے کہا مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے دیٹ از اے سلو ایکسپلشن آف امریکہ, یہ ہو رہا ہے. اور بینی گانٹس کہہ رہا ہے کہ خانہ جنگی والا معاملہ بنا ہوا ہے. اب ذرا یہ خبر دیکھیے, رشیا اور انڈیا کا کیا معاہدہ ہوا ہے. $13 بلین پر ایئر آئل خریدے گا انڈیا رشیا سے. ٹھیک ہے, یہ ہے جو بدلتی ہوئی دنیا. وہ جو مرضی پسپائی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ان کی پسپائی ہو رہی ہے. انڈیا ویسٹ کا اتحادی ہے, اور رشیا کے کوئی قریب بھی بھٹکے تو وہ مطلب بہت
اس کو ہارش ٹریٹ کرتے ہیں, سینکشنز لگاتے ہیں, دھمکیاں یہ وہ. انڈیا نے اتنی بڑی ڈیل کی ہے, تاریخ کی یہ سب سے بڑی ڈیل ہے, $13 بلین پر ایئر آئل خریدا جائے گا. تو دنیا کسی اور رخ چل رہی ہے. اور اس لیے آپ دیکھیے کہ انڈیا سے کیا خبریں آ رہی ہیں, آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے مودی گورنمنٹ گرانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پچھلے دنوں خود انڈیا سے خبر آئی, آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے. تو یہ دھونس لگائیں, یہ دھمکیاں لگائیں, یہ جو مرضی کریں, دنیا فیصلہ کر چکی ہے, کیونکہ انہوں نے دنیا کو دیا کچھ نہیں ہے. یہ جہاں بھی گئے ہیں امن کے نام پر, وہاں امن کی دور دور تک کوئی نشانات نہیں. دیکھیں لیبیا میں گئے تھے نا, اچھا معمر قذافی ڈکٹیٹر تھا, تو لیبیا کو کیا دیا انہوں نے؟ صدام حسین ڈکٹیٹر تھا, ان کو عراق کو کیا دیا انہوں نے؟ تو اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اصلیت کو سمجھنا چاہیے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کے سوا کچھ بھی نہیں دیا ہے, اس لیے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں دنیا کتنی تیزی کے ساتھ آگے, مطلب یہ بہت بڑا ایک معاہدہ دیکھا جا رہا ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اوپر مزید پریشر آئے گا, انڈیا کے اوپر مزید پریشر آئے گا کہ وہ ٹرن ڈاؤن کرے, رشیا سے پیچھے ہٹے, چائنا سے پیچھے ہٹے. لیکن انہوں نے اتنا بڑا معاہدہ کر لیا ہے, تو اس کا مطلب وہ پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ رکھتے نہیں ہیں. اور برکس میں جس طرح سے انڈیا کا رول ہے, تو ناظرین وہ فی الحال شام میں قبضہ کر کے ساری چیز کو کور اپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور میڈیا کی ساری توجہ کہ شام میں جناب قبضہ ہو رہا ہے. تو شام میں جو ہو رہا ہے, جب ریزسٹنس آئے گی پھر تب دیکھا جائے گا کہ اسرائیل کتنی دیر وہاں پر ٹکتا ہے. اوورال اگر آپ دیکھیں تو ان کی پسپائی ہوئی ہے, اور سب سے بڑی پسپائی ان کے سافٹ پاور کی ہوئی ہے. ویسٹ کی سب سے بڑی پسپائی اس کی سافٹ پاور کی ہوئی ہے. تو یہ ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.